बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पीटीआई सरकार सेहत कार्ड के नाम पर भी हाथ कर गई। सेहत कार्ड का मंसूबा मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया। पीटीआई की सेहत कार्ड अपने खाते में डालने की कोशिश। लीगी मंसूबे के तहत 2020 तक आवाम को सहूलत मिलना थी। पीटीआई ने सेहत कार्ड मंसूबा 2 साल ताखीर में मुब्तला रखा। सेहत कार्ड पर 2017 से अब तक 12 लाख मरीजों का इलाज हुआ। सेहत कार्ड के तहत इलाज पर अब तक 67 अरब खर्च किए गए। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। सेहत कार्ड पर अक्सरियत का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में किया गया। सेहत कार्ड पर रवां बरस ज्यादा 5 लाख मरीजों का इलाज किया गया। सेहत कार्ड का आगाज लीगी दौरे हुकूमत में 2016 में किया गया। पहले 2016 से 2018 तक 13 अजला में काम शुरू होगा। पीटीआई हुकूमत के इक़्तिदार के आखिरी चंद माह सेहत कार्ड पर फोकस रहा। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि पीटीआई सरकार सेहत कार्ड के नाम पर भी हाथ कर गई। सेहत कार्ड का मंसूबा मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया। पीटीआई की सेहत कार्ड अपने खाते में डालने की कोशिश। मंसूबे के तहत 2020 तक आवाम को सहूलत मिलना थी। ये मंसूबा किस तरह से अपने नाम किया गया, जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। पीटीआई सरकार सेहत कार्ड के मंसूबे में भी आवाम से हाथ कर गई। पीटीआई सरकार की जानिब से इस मंसूबे का भरपूर क्रेडिट देने की कोशिश की गई, लेकिन दरअसल इस मंसूबे में इसकी तकमील में जो ताख़ीर है उसका पीटीआई हुकूमत जो है वो बाइस बनी। जी हाँ, 2016 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में इस नेशनल हेल्थ कार्ड को जो है वो उसका आगाज़ किया गया। पंजाब के 13 डिस्ट्रिक्ट में 2016 में इसका इलाज हुआ, जो कि 2018 तक जो है वो कामयाबी के साथ इन 13 डिस्ट्रिक्ट में ये हेल्थ कार्ड जो है वो चलता रहा। लेकिन इसके बाद से जब तब्दीली सरकार जो है वो उसने इक़्तिदार संभाला तो उसके साथ ही सेहत कार्ड जो है वो बेहतर होने की बजाय ये पहले इसको डिले किया गया। ये मंसूबा मजमूई तौर पे 36 अजला में 2020 तक मुकम्मल किया जाना था, लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने इसको अपने इक़्तिदार के आखिरी चंद माह में ज़्यादा फोकस किया और उस पर ज़्यादा तवज्जो दी गई। और रवां साल में जो है वो आकर 36 अजला जो हैं वो पंजाब के वो कवर हुए और उन सब में जो शहरी हैं उनको हेल्थ कार्ड पर जो इलाज की फैसिलिटी है वो फराहम की गई। मजमूई तौर पर इस मनसूबे पर 2016 से अब तक जो है वो जो इलाज मुआवजा है इसकी मद में 67 अरब रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं और 67 अरब रुपए जो है वो खर्च करके 12 लाख मरीज़ जो हैं उनका ट्रीटमेंट हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हम ज़्यादातर जो इलाज मुआवजा है प्राइवेट अस्पतालों की जानिब से फराहम किया गया। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं असासाजात की तफसीलात छुपाकर टैक्स चोरी का मामला। ऑडी कार खरीद कर असासाजात में ज़ाहिर ना करने पर साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बेगम FBI के रेडार पर आ गईं। FBI ने महरीन कुरैशी पर 10,19,500 रुपये टैक्स आयद करके नोटिस जारी कर दिया। असासाजात की तफसीलात छुपाने पर शाह महमूद कुरैशी की अहलिया FBI के रेडार पर। मखदूम शाह महमूद कुरैशी की बेगम महरीन कुरैशी ने ऑडी कार खरीदी, लेकिन गोशवारे के साथ असासाजात की तफसीलात में ज़ाहिर नहीं की। FBI ने 50 लाख रुपये मालियत की ऑडी कार छुपाने पर महरीन कुरैशी को यके बाद दीगरे 4 नोटिस भिजवा दिए। ताहम साबिक वज़ीर ख़ारिजा की अहलिया ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। FBI ने महरीन कुरैशी पर 10,19,500 रुपये टैक्स आयद करके नोटिस जारी कर दिया है। FBI ज़राए के मुताबिक मखदूम शाह महमूद कुरैशी की अहलिया ने साल 2016 में ये कार खरीदी, लेकिन असासाजात में ज़ाहिर नहीं की। एक्साइज एंड टैक्सेशन में AAC058 नंबर ऑडी कार महरीन कुरैशी के नाम पर रजिस्टर्ड है। FBI ने मखदूम शाह महमूद कुरैशी की बेगम पर टैक्स आयद करके उनकी रिहाइश का 139E1 गुलबर्ग 3 में नोटिस मौसूल करवा दिया है। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी का तकद्दुस पामाल करने का मामला। इमरान खान, शेख रशीद समेत दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर। अदालत ने समनाबाद पुलिस से 10 मई को रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल सेशन जज गुलाम हुसैन की अदालत में मजदूर रहनुमा शेख मुजफ्फर हुसैन ने मस्जिद नबवी में शहबाज शरीफ और उनकी काबीना पर नारेबाजी कराने और मस्जिद की बेहुरमती कराने पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल और उस्मान डार समेत दीगर अफराद के खिलाफ
اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی ہے۔ یہ درخواست خالد رشید ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر کی گئی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسجد میں نعرے بازی کرا کے بے حرمتی کرائی گئی۔ اس حرکت سے عالم اسلام میں پاکستان کی عزت کو نقصان پہنچایا گیا، لہٰذا استدعا ہے کہ عمران خان، شیخ رشید، فواد چودھری اور دیگر کے خلاف 295A اور 295 کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے سماعت 10 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ گورنر کے جسٹس جواد حسن کے خلاف ریفرنس بھجوانے کے اعلان کا یہ معاملہ ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون اور دیگر وکلاء کے گورنر کے بیان کی مذمت۔ جسٹس جواد حسن عدلیہ کا اثاثہ ہیں، صدر سپریم کورٹ بار کی طرف سے ایسا کہا گیا ہے۔ احسن بھون کا مزید کہنا ہے کہ وکلاء برادری جسٹس جواد حسن کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں۔ ملک اشرف، بتائیے گا۔ ہائی کورٹ کی جانب سے عدالتی احکامات کو مسلسل نظر انداز کرنے کا رجحان برقرار ہے اور یہاں تک کہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کو گورنر پنجاب بھی نظر انداز کر رہے ہیں۔ اسی والے سے ہم بات کریں کہ صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے احسن بھون سے۔ بھون صاحب بتائیں کہ عدالتوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ججز اگر فیصلہ کر رہے ہیں تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور اگر کسی پہ عمل درآمد ہوا تو اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے، کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو ملک صاحب یہ کہوں گا کہ یہ انتہائی قابل مذمت بات اور قابل مذمت فعل ہے موجودہ جو چند دنوں کے لیے گورنر ہیں۔ ہمیں عجیب ایک ٹرینڈ یہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ جس کے حق میں ہو وہ کہتا ہے انصاف ہو گیا ہے، جس کے خلاف ہو جائے وہ کہتے ہیں جی ججز جو ہیں وہ ڈس آنیسٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جسٹس جواد حسن ایک انتہائی اپرائٹ، آنیسٹ، کمپیٹنٹ اور انڈیپینڈنٹ جج ہیں اور بہت محنتی جج ہیں جو ایک اثاثہ ہیں ہماری جوڈیشری کے لیے۔ ایسے ججز کے خلاف ایک کمپین آف ولیفیکیشن جو ہے انتہائی قابل مذمت ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ جو طریقہ کار انہوں نے شروع کیا ہے ایسا نہ ہو کہ وکلاء برادری کو باہر نکل کے عدلیہ کے لیے سامنے آنا پڑے، اس لیے ایسے ہتھ کنڈوں سے بالکل دور رہیں۔ پوری وکلاء برادری جسٹس جواد حسن کے ساتھ کھڑی ہے اور جواد حسن ایک انتہائی قابل ایماندار جج ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو ملک کے اداروں کو لڑائی، کیا گورنر کسی کو دیکھا ہے آپ نے کہ آرمی چیف کو خط لکھ رہا ہے؟ یہ آئین سے روگردانی ہے اور آئین کی روگردانی کی بات اگر ہم کریں تو پہلے بھی تو دیکھیں نا کہ جو آئین ہے اس کے تحت انہیں حلف لینا چاہیے تھا۔ نو منتخب جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ حلف بھی نہیں لیا، ہائی کورٹ نے 2 دفعہ آرڈرز کیے، اس کو نہیں مانا، اور اس کے بعد نئی ایک منطق پیش کی کہ جو وزیر اعلیٰ تھا جو کہ اس کا استعفیٰ منظور ہو چکا تھا اس کو قبول کر لیا، جو منطق ہی نہیں تھی۔ گورنر تو اس طرح کے کام آپ دیکھیں کہ پہلے جانے والے گورنر صاحب نے جب استعفیٰ آیا تو انہوں نے بلا کے وزیر اعلیٰ صاحب کو پاس بٹھا کے انڈورس کروایا، دیر آفٹر دیر ریمینز نو جسٹیفیکیشن۔ اور فریمرز آف کانسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس میں اتنا زیادہ گراوٹ اور انعطاف آ جائے گا ان اداروں پہ جو لوگ بیٹھے ہوں گے۔ اس لیے اب موجودہ جو ہماری مقننہ ہے پارلیمنٹ ہے، ان کو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس آئین میں ترمیم کرنی ہوگی۔ یہ تھے صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے آئین کی بات کی ہے اور ججز جو کہ آئین کے مطابق چل رہے ہیں ان کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور اس طور پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ملک اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور ماسٹر پلان 2050 پر روڈا اور ایل ڈی اے آمنے سامنے آ گئے۔ ریور راوی اربن اتھارٹی نے ماسٹر پلان کی تیاری پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ ماسٹر پلاننگ کے دوران روڈا کی آباد کاری کو نظر انداز کرنے سمیت 14 اعتراضات تحریری طور پر بھجوا دیے۔ سی ای او روڈا عمران امین نے خط ڈی جی ایل ڈی اے کو بھجوا دیا ہے۔ خط کے متن کے مطابق روڈا کی حدود میں مجوزہ آباد کاری کو ماسٹر پلان میں شامل ہی نہیں کیا گیا۔ خط میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایل ڈی اے نے مشاورتی عمل میں بھی روڈا کو نظر انداز کیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ایل ڈی اے ماسٹر پلان ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، ویسٹ واٹر ڈسپوزل پلان کی کمی ہے۔ خط کے مطابق شہر میں ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کے حوالے سے بھی پلاننگ کا فقدان ہے۔ خط کے مطابق ماسٹر پلاننگ میں رہائشی مقاصد کے لیے بڑا ایریا کھولنے کے حساب سے پلاننگ کا فقدان ہے۔ روڈا نے بطور اتھارٹی اپنے اہم اعتراضات پر باقاعدہ جواب مانگ لیا ہے۔ ایم این اے علی پرویز ملک کا حلقہ این اے 133 ٹاؤن شپ کا دورہ۔ چودھری اعظم گجر، نذیر احمد فوجی، ملک حمزہ، حافظ شارق، میاں افتخار، شیخ علی ریاض سمیت دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود رہے۔
آپ کو بتائیں کہ وسیم اکرم پلس نے لاہور کے ساتھ ستیلوں والا سلوک کیا۔ علی پرویز ملک کا ایسا کہنا تھا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، جان لیتے ہیں فصیح اللہ سے۔ جی فصیح، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں حلقہ این 133 میں موجود ہوں، جہاں پر ایم این اے علی پرویز ملک نے حلقے کی مختلف جو علاقے ہیں ان کا دورہ کیا ہے، سابق بلدیاتی نمائندوں سے ملاقات کی ہے۔ اس حوالے سے علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر کون کون سے مسائل ہیں جن کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں فصیح بھائی، آپ جانتے ہیں اس حلقے کو ملک پرویز صاحب نے ایک بالکل خاندان کی طرح رکھا ہوا تھا۔ آج یہاں پہ آنے کا بنیادی مقصد تو فوجی صاحب کی بچیوں کی یہاں پہ آج شادی تھی، تو ان کو مبارکباد پیش کرنا تھا، اور اس کے بعد اعظم گجر صاحب آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں سے نائب ناظم رہ چکے ہوئے ہیں، وائس چیئرمین رہ چکے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کی یو سی کے اندر جو پیچھے عمران خان صاحب کی جو 4 سال کی حکومت، اور خاص طور پہ جو وسیم اکرم پلس نے یہاں پہ جس قسم کی لاہور کے ساتھ سوتیلا جو انہوں نے اپنا سلوک رکھا تھا، اس کی وجہ سے صفائی کا، پانی کا، گیس کا، تاروں کا، یہ جو سارے مسائل تھے بالکل ان کے اوپر بحث ہوئی، اور میں نے ان کو یہی یقین دہانی کروائی کہ شہباز صاحب جو کل تشریف بھی لائے تھے گھر، انہوں نے اسی چیز کے اوپر عزم کیا تھا کہ جس طرح سے ملک پرویز صاحب نے لاہور کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، اسی عزم کے ساتھ ان کی ہدایت تھی کہ ہم نے بھی ان چہروں کے اوپر اسی طرح مسکراہٹ لے کے آنی ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں تھی۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر گامزن ہے، پرعزم ہے، اور انشاءاللہ لاہور کی اب شکل بدل کے دکھائیں گے آپ کو۔ بہت شکریہ جی۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایم این اے علی پرویز ملک صاحب موجود تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب شکل بدل کر دکھائیں گے، اور جو بھی عوامی مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے فصیح اللہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ عید کی چھٹیوں کے بعد سول سیکریٹریٹ کھل گیا ہے۔ عید کے بعد پہلے روز سول سیکریٹریٹ میں ملازمین اور افسران کی حاضری انتہائی کم رہی۔ عید کی چھٹیوں کے بعد سول سیکریٹریٹ کھل چکا ہے۔ پہلے روز سول سیکریٹریٹ میں ملازمین اور افسران کی حاضری انتہائی کم رہی۔ لاہور سے باہر کے شہروں سے تعلق رکھنے والے بہت سے ملازمین اور افسران نے آج بھی چھٹی لے لی تھی۔ آج بھی دفتر نہ آنے والے ملازمین عید کی 9 چھٹیاں انجوائے کریں گے۔ ملازمین کی چھٹیوں کے باعث سول سیکریٹریٹ کے اکثر دفاتر آج بھی خالی رہے، جبکہ سائلین کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر رہی۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث منصوبہ لٹک گیا ہے۔ 4 لاکھ اساتذہ کو طبی اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی ٹریننگ دینے کا منصوبہ روک دیا گیا ہے۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث 4 لاکھ اساتذہ کو طبی اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی ٹریننگ دینے کا منصوبہ ختم کر دیا گیا ہے۔ منصوبے کے لیے قائد اعظم اکیڈمی اور ریسکیو 1122 کے مابین معاہدہ کیا گیا تھا۔ معاہدے کے تحت 48,000 اسکولوں کو فرسٹ ایڈ کٹس بھی فراہم کی جانی تھی۔ پہلے مرحلے میں 2000 ماسٹر ٹرینرز کو تربیت فراہم کی جانا تھی۔ دوسری جانب قائد اعظم اکیڈمی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ منصوبہ زیر غور ہے۔ فنڈز ملتے ہی اسکولوں کو فرسٹ ایڈ کٹس فراہم کر دی جائیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گرمی کی چھٹیوں میں اساتذہ کو ریسکیو ٹریننگ دینے پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ پہلے مرحلے میں 2000 ماسٹر ٹرینرز کو تربیت فراہم کی جانی تھی۔ دوسری جانب قائد اعظم اکیڈمی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ منصوبہ زیر غور ہے۔ فنڈز ملتے ہی اسکولوں کو فرسٹ ایڈ کٹس فراہم کر دی جائیں گی، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ گرمی کی چھٹیوں میں اساتذہ کو ریسکیو ٹریننگ دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث یہ منصوبہ ہے جو کہ لٹک چکا ہے۔ 4000 اساتذہ کو طبی اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی ٹریننگ دینے کا منصوبہ ہے جو کہ اب روک دیا گیا ہے۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث 4 لاکھ اساتذہ کو طبی اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی ٹریننگ دینے کا منصوبہ ختم کر دیا گیا ہے۔ منصوبے کے لیے قائد اعظم اکیڈمی اور ریسکیو 1122 کے مابین معاہدہ کیا گیا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 40۔